अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। मुख्तलिफ मामलात हैं बड़े संगीन। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की लहर बढ़ती चली जा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एक बहुत ही दो टोक अल्फाज में और एक कंसेंसस के साथ पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई। उस हवाले से भी कुछ सवालात उठे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने भी कुछ बातें कर दी इमरान खान साहब पर जो अटैक हुआ था उसके हवाले से। उसके साथ ही पीएमएलएन के अंदर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आखिर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक इंटरव्यू दिया पब्लिकली जिसमें उन्होंने डार साहब के बारे में बात की, इमरान खान साहब के बारे में बात की, और फिर नाज़रीन पंजाब की पॉलिटिक्स। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिस पर हमने उस शख्सियत को दावत दी जो कि इन तमाम मामलात पर यानी पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व हैं और इस पर वो उनकी गहरी नज़र भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, हम शुरू करना चाहते हैं कुछ ये शॉर्ट्स चला के। एक तो इसके हवाले से जो टीटीपी के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि इनसे बात करनी या नहीं करनी, सुनिएगा। दहशतगर्द किसी भी फर्द या तंजीम से जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर कोई मुज़ाकरात या कोई बात होनी भी है अफगानिस्तान में जो हुकूमत है तो ये बात उनसे की जाए। अच्छा राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने फरमाया कि अगर बात करेंगे तो हम करेंगे हुकूमत जो है तालिबान की अफगानिस्तान में उसी से। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल से मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स आ रही हैं अखबारात में और सोशल मीडिया पे, अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि जी कंफ्यूज्ड है हुकूमत पाकिस्तान। कभी ये कहते हैं बात करेंगे अगर टीटीपी ने सरेंडर किया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कभी ये कहते हैं बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो राना साहब आप फरमा दीजिएगा कि एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है। देखें, अगर कोई अपने आप को कानून के हवाले करता है या करना चाहता है और किसी ऐसे अमल का जवाब दे वो ठहरना चाहता है जो उसके ज़िम्मे है, तो फिर जो है वो उसको रिफ्यूज़ करना तो बिल्कुल बात बनती नहीं है। बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी जो लोग ख़ुद को कानून के ताबे करें और आइंदा वो मुआशरे का जो है वो हिस्सा बनना चाहें तो वो तो एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है। उसमें जो कानून और जो मुल्क का आइन कहता है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक किसी ऐसी तंजीम से जो दहशत गर्दी में मुलव्वस है उससे गुफ्तगू की बात है, मुज़ाकरात की बात है, तो इस बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने बड़ा दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह पॉलिसी दी है कि ऐसे मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। और अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है टीटीए की, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, उनसे बात होगी, क्योंकि दोहा एकॉर्ड जो है उसमें उन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ये वादा दिया हुआ है कि वो अपनी सरज़मीन को किसी दहशतगर्द तंजीम या किसी दहशतगर्द कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उनके साथ बात होगी, उनके साथ बात करेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपनी सरज़मीन को जो है वो किसी दहशतगर्द तंजीम को या किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अच्छा राना साहब, इसमें दो तीन सवाल उठते हैं। एक तो ये कि आप फरमा रहे हैं कि अगर ये सरेंडर करें अपने आप को आइन के सामने तो फिर इनसे बात हो सकती है। इस वक्त तक जो टीटीपी का एक हम देख रहे हैं उसकी हिकमत अमली है और जो एक्शन वो ले रहे हैं वो तो कहीं दूर दूर से अपने आप को पाकिस्तान के आइन के सामने सरेंडर करने का कोई हमें कोई भी अंदिया नहीं दे रहे। तो इस सूरत में अब जो एक्शन लेना है हुकूमत पाकिस्तान को, ये कहा जा रहा है कि जी एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी ऑपरेशन जब लॉन्च होता है जब किसी ने कोई आपकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हो। वो कह रहे हैं कि टीटीपी ने कोई टेरिटरी तो नहीं ऑक्यूपाई की, वो तो हिट एंड रन करते हैं। तो जब आप लोगों ने इस पर नजर सानी की, फैसला किया, तो क्या फैसला किया, एक्शन किस नौयत का होगा जी? ये एक्शन तो हो रहा है। आप रोज़ इन चीज़ों को
دیکھ رہے ہیں کچھ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جی اور بہت سارے واقعات رپورٹ بھی نہیں ہوتے. ایکشن تو بھرپور ہو رہا ہے جی اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں آئی بی اوز وہ روز ہو رہے ہیں اور یہی جو ہے وہ ایک سد باب ہے ایسی کارروائیوں کا. اور اس میں تو کبھی بھی جو ہے وہ تعطل نہیں آیا بلکہ اب ان میں جو ہے وہ ضرور زیادہ پرفیکشن اور تیزی جو ہے وہ ضرور آئی ہے. تو باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی ٹیریٹری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ طالبان کا یا کسی اور کا یا کسی دہشت گرد تنظیم کا جو ہے وہ قبضہ ہو جسے چھڑانے کے لیے جو ہے وہ کلین اپ آپریشن کیا جائے. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. جی اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم ٹی ٹی اے سے بات کریں گے، جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے ان سے کریں گے. تو یہ تو ہم پچھلے اگست سے بات کریں جب سے انہوں نے آ کے حکومت سنبھالی کابل میں. تو رانا صاحب اب ہم ان سے کوئی اور نوعیت کی بات کریں گے، کیونکہ ان سے ڈیمانڈ تو ہم کرتے آئے ہیں کہ جی دوحہ اکارڈز اور تمام جو ہمارے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے آپ اپنی ٹیریٹری کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر پار سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، لوگ آ بھی رہے ہیں اندر. تو ہم اب کیا کوئی نئی نوعیت ہوگی بات چیت کی؟ نہیں، کوئی نئی نوعیت نہیں ہوگی. وہی بات جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہے اس کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا اور وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. افغانستان کی حکومت آج بھی اس وعدے پہ قائم ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. تو ہم ان کی جو ہے وہ معاونت سے اور ان کی جو ہے وہ حمایت سے مدد سے جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اگر کوئی ان کی مرضی منشا اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف وہ کارروائی کریں. جی اچھا ران صاحب، کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی پریس میں سوشل میڈیا میں آیا کہ جی پاکستان نے فضائی حملہ کیا ٹی ٹی پی کے کچھ کیمپس پہ افغانستان کے اندر، جو کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے سخت تردید آئی اس کی. اچھا، لیکن یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اندر لوگ جو تھے ٹی ٹی پی کے مارے گئے، گاڑیاں دکھائیں، جو ایک گاڑی دکھائی جو جھلسی ہوئی تھی. تو لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ سینٹ کام کے کمانڈر یہاں آئے تھے اور امریکہ میں نک پرائس نے پاکستان کی پوزیشن کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے سراہا، اور جو ان کے سپوکس پرسن ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو شکایات ہیں وہ جائز ہیں اور پاکستان کو اپنی سرزمین پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب ڈرون حملے جو ہیں امریکہ ٹی ٹی پی کے خلاف کر رہا ہے افغانستان میں تاکہ پاکستان کے لیے مسائل کم ہوں. آپ کا کیا کامنٹ ہے جی اس پر؟ جی اس بارے میں جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ پبلک کرنا جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بس جی اس کو ادھر ہی روک اور دیتے اس ہیں. بارے ٹھیک ہے، میں بالکل جو اس بھی کو ادھر ہی روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل جی. اچھا، ٹی ٹی پی کا ایک جو کل ان کی سٹیٹمنٹ آئی ران صاحب، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے پارٹیز کا نام لیا، پی ایم ایل این کا کہا اور پیپلز پارٹی کا کہا، اور انہوں نے تھریٹ کیا اور کہا کہ جی اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا نتائج کا، جو وہ جس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے، جو پالیسی بنا رہے ہیں. تو کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ جی ایک ایکسپینڈنگ تھریٹ ٹی ٹی پی کی سامنے آ رہی ہے جو پہلے نہیں تھی؟ نہیں، اس قسم کے لیٹرز، اس قسم کی گفتگو وہ تو اس سے پہلے 20 مرتبہ انہوں نے کی ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اور وہ اپنا موقف جو ہے وہ دہراتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی نہ تو کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے، نہ کوئی یہ نئی بات ہے، اور نہ ہی یہ ہے کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی غور و فکر والی بات ہے. یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس زیادہ مستند ہیں بنسبت اس تحریر کے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا کریں گے.
جی ران صاحب، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہے، اور یہاں ہمارے پروگرام میں مختلف فارمر ڈی جی ISI نے بھی کہا کہ جی انٹیلیجنس بڑی کرٹیکل ہے. تو ران صاحب، یہ ہر آئے دن تو یہ اٹیک کر رہے ہیں. کل انہوں نے جو 2 پولیس مین پولیو ڈیوٹی پہ تھے ان کو شہید کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا بنوں میں پھر سے ان کا ایک اٹیک آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ خانیوال میں 2 انہوں نے CTD/انٹیلیجنس کے لوگوں کو شہید کیا. اور ایک بہت زبردست تھے نوید کے نام سے، جو نوید صادق ایک انٹیلیجنس آپریٹو تھے اور ان کو ستارہ امتیاز بھی ملا تھا. تو یہ ان کی انٹیلیجنس، جو ان کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے یا جو ان کے آپریشنز ہیں وہ تو جاری رکھ رہے ہیں رانا صاحب. تو اگر لوگ اس پہ پریشان ہیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی ہو. اس قسم کے پراپیگنڈے کے لیے ہم نے تو متعدد بار یہ کہا بھی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو نہ کیا جائے. لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ان کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں اور آئے دن ہو رہے ہیں، تو ادھر سے بھی جو ہے وہ ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے نا وہ دن میں کئی مرتبہ ہو رہے ہیں. اور آئے دن نہیں ہو رہے، ہر دن ہو رہے ہیں. اور یہ کارروائیاں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنے پہ منتبج ہوں گی، کامیاب ہوں گی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے، بلکہ بار بار رپورٹ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ سارے تو رپورٹ ہونے بھی نہیں چاہیے، ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو رپورٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ذرا توجہ کم ہوتی ہے. تو اس لیے ایسا لگتا ہے آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے جو دہشت گردوں کے خلاف ہیں ان میں بڑی شدت ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا ران صاحب، یہ NSC میں میٹنگ میں بات بھی ہوئی، اور کل یہ انہوں نے بلاول بھٹو نے بھی بڑی سخت بات کی، یعنی کہ انہوں نے تنقید کی بہت عمران خان صاحب کے حوالے سے اس پالیسی پہ جو تھی TTP کے حوالے سے. ذرا سنیے. یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے، ہم نہیں ڈرتے. پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں. APS کے بچوں کو شہید کیا، ان کے سامنے ان کے پروفیسرز کو جلایا. میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں ان کو انتہا پسند کہتا ہوں، میں ان کو انسان نہیں مانتا ہوں. دھمکیاں اپنی جگہ، ہم اپنا نظریہ پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. تو عمران خان نے یہ کہا کہ جی NRO کی بات کرتے ہیں. NRO انہوں نے دیا عمران خان صاحب کی حکومت نے TTP کو. تو اب یہ بتائیے گا کہ جو پالیسی پرانی تھی عمران خان کی حکومت کی اور اب کی حکومت کی، اس میں واضح کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو بتائیے گا. دیکھیں، عمران خان کی کوئی پالیسی نہیں تھی. یہ تو ایک بدبخت اور فتنہ انسان ہے، اور یہ اس ملک کی بدقسمتی اور بدبختی تھی کہ یہ آدمی جو ہے وہ برس اقتدار رہا اور اس نے بیڑا غرق کیا. اس حوالے سے بھی جو دہشت گردی سے متعلق پالیسی تھی، جو بیرونی ریاستوں کے ساتھ جس طرح سے CPEC کا ایک بڑا ہی پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا کامیاب منصوبہ تھا، اس کا بھی بٹھایا اس نے. اور اس طرح سے اور ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ ایسی بدحالی کا شکار ہوا کہ ابھی تک جو ہے وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہا. TTP کی پالیسی اور آپ کی ایک ہی تھی جی؟ پاکستان کی نہیں، اس کی پالیسی تھی کوئی نہیں. یہ تو یعنی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسا 2 نمبر جھوٹا انسان جو ہے اس ملک کی سیاست میں وارد ہو گیا یا وارد کر دیا گیا، اور اب جان نہیں چھوٹ رہی. یہ تو جب تک یہ قوم اس فتنے کا اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ تدارک نہیں کرے گی تو اس وقت تک آپ کو یہ چیزیں تو فیس کرنی پڑیں گی. جی ران صاحب، پالیسی تو ہوتی ہے نا. دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، یہ محمد صادق صاحب اسپیشل انوائے جب بھی تھے اب بھی ہیں. اس وقت جنرل فیض حمید تھے، وہ ان سے TTP سے بات کر رہے تھے، ایک پالیسی بنائی تھی. لیکن بہرحال آپ اس پر کامنٹ زیادہ نہیں کرنا چاہتے. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے پاکستان کے اندر کے کچھ معاملات. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। कल इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से बात दोहराई कि जो उन पर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि उसमें हुकूमत मुलव्वस थी। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का ख़ास नाम लिया और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी रखवाली करने के लिए हैं वो भी शामिल थे। तो उन्होंने फ़ौज की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा किया। और अभी कुछ ही देर पहले महमूद रशीद, राजा बशारत साहब, ये जो PTI के रहनुमा पंजाब के, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से इस्तीफ़े की डिमांड की। राना साहब, आपने सुनी बात, आपका कमेंट जी। देखें जी, इनके कहने पे तो खैर मैंने इस्तीफ़ा देना नहीं है, ये उनको भी पता है। बाकी मामला ये है कि ये एक ऐसा टोला है और इनका जो सरगना है इमरान खान, वो इंतहाई झूठा आदमी है। और वो इस तरह, उसका काम ही ये है कि झूठे इल्ज़ाम लगाओ, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करो, झूठ को सच साबित करने की कोशिश करो। और जब वो झूठ जो है वो साबित ना हो सके तो उसके बाद फिर एक नया झूठ पकड़ो, फिर उसके ऊपर जो है वो पूरा ज़ोर लगाओ, पिछले को भूल जाओ और यू टर्न ले लो। तो ये उसका काम है। अब इसने जो है वो दोबारा से ये कोशिश की है कि वज़ीराबाद का जो वाक़या है उसको मज़ीद अपने फ़्रॉड के लिए, अपने जाली बयानिए के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करे। तो उसके लिए अब इसने कल जो है वो एक बयान और एक मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है, जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी है। और ये फ़्रॉड इसका देखें कि इसे कोई फायर नहीं लगा और ये 2 माह हो गए हैं इसको टांग बांध के बैठा है ये, और बहाना कर रहा है कि जी मुझे बहुत बड़ा जो है वो फायर लग गया है, पता नहीं 4 फायर लग गए हैं। यानी टोटल वहाँ पे फायर जो है वो 8 हुए हैं और ये इनके लोगों को तकरीबन 40 के करीब फायर लग गए हैं। अब ये नहीं समझ आई कि एक एक गोली जो है वो 5-5 लोगों कईयों के कपड़ों से बरामद हुई हैं गोलियाँ। यानी गोलियाँ जो हैं वो गई हैं और कपड़ों में जाके जो रुक गई हैं। यानी इस किस्म का ये तमाशा कर रहे हैं, लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला लोग इनकी जो है वो झूठ और इनकी गुमराही में नहीं आएंगे। राना साहब, जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त हम में से बहुत से लोग टीवी देख रहे थे, जियो टीवी, समा टीवी, ये तमाम डॉन, हर एक चैनल के जो रिपोर्टर्स थे वो रिपोर्ट कर रहे थे गोलियों का चलना, इमरान खान को लगना। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। चलिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मानते तो हैं कि एक हमला हुआ और एक शख्स उसमें पकड़ा गया। अब और आपकी पूरी क़यादत ने इसकी मज़म्मत की थी। नहीं, हम आज भी उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन हम इसके फ्रॉड की भी मज़म्मत करते हैं। यानी वहाँ पे बिल्कुल हमला हुआ, नवीद बशीर नामी बंदा जो रिलीजियसली मोटिवेटेड था, सेल्फ मोटिवेटेड था, उसने हमला किया। उसने बाकायदा अपने पिस्टल से फायरिंग की, जिसमें गालबन कोई 7 या 8 फायर हुए। वो कंटेनर पे लगे खड़े कुछ लोगों को जो है वो लगे, और कुछ ने बाद में वैसे ही बहाना कर लिया कि हमें भी, यानी वहाँ पे जो अगर किसी के ट्रक से उतरते, गिरते या लेटते अगर कोई वहाँ पे कोई खराश भी आ गई, उसने भी कहा जी मेरे फायर ही लगा है। तो इस चीज़ की तो हम मज़म्मत नहीं करते, बल्कि इस चीज़ की तो मज़म्मत अदरवाइज़ होनी चाहिए कि ये इस किस्म का झूठ और फ्रॉड इन्होंने बीच में शामिल किया। जी, अब वो खैर आप जी रान साहब, आप उसकी फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई, सच वही है, बाकी ये सारा इनका फ्रॉड है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि कभी कहे जी प्लेटलेट्स पे हमें आज तक गालियां पिटती हैं कि क्यों आप लोगों ने कहा कि नवाज साहब को भेजें। कुलसूम नवाज साहिबा मरहूमा, उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई कि लोग यहाँ गलत बयानी करते रहे कि जी उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब ये मैं तो आपको बता रही हूँ, उस दिन सब एक एक का निकाले क्लिप्स हर चैनल के, वहाँ नज़र आ रहा है कि जी इन पर गोलियां लगी। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं उसका तो हम नहीं कुछ कर सकते। ये मुझे बताइएगा कि ये भी कहा गया कि आपकी पार्टी का एक जो नहीं, इसको नहीं सुन ले ना जी जी, इसको कितनी गोलियां लगी इसको,
اس دن تو کہہ رہے تھے 1 گولی لگی ہے، پھر اس کے بعد 2 ہو گئی، پھر 4 ہو گئی، اور اب وہ جو گولیاں ہیں وہ ان کو آرام ہی نہیں آ رہا۔ باقی لوگ سارے جو ہے وہ 10 دن میں 15 دن میں ٹھیک ہو گئے، یہ 2 ماہ میں ٹھیک نہیں ہوا، ابھی اس کو 1 ماہ اور چاہیے۔ یہ کوئی خاص گولی لگی ہے اس کو؟ ڈاکٹر فیصل نے اسی دن کہا تھا کہ ان کو جی 4-6 ہفتے لگیں گے کیونکہ ان کی ہڈی کو لگ کے گولی گئی ہے۔ میں ان کے ڈاکٹر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن رانا صاحب اصل بات یہ کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فریکچر ہے، نہیں، یہ نہیں کہا تھا، اتنا ٹائم تو فریکچر کو لگتا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا فریکچر نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہڈی کو وہ گولی لگ کے گئی۔ اچھا یہ بتائیے فواد چودھری صاحب یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا فراڈ ہے اور سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور رانا ثناء اللہ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم بات کریں پاکستان کے اندرونی صورتحال پر۔ اچھا رانا صاحب، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اپنا ایک پارٹی کا عہدے دار ہے جو ملزم وکیل جو ہے اس کو کرنے کے لیے ڈیفینڈ، تو وہ وہاں موجود ہے، کورٹ میں وہ جاتا ہے، اور کہ عطا تارڑ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ نوید کو بچایا جائے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے جی؟ دیکھیں، وکیل نے تو وکالت ہی کرنی ہے نا۔ اب اگر وہ وکیل جو ہے وہ اس کا کسی جماعت سے کسی فرض سے تعلق ہے تو وہ اپنی وکالت چھوڑ دے۔ نوید کے لواحقین نے اسے وکیل کیا ہوگا، فیس دی ہوگی تو وہ وکیل بن گیا، تو اس میں شکوے شکایت والی کون سی بات ہے؟ اچھا جی رانا صاحب، ذرا چلتے ہیں ویری کوئکلی پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں یہ بات جو کی ہے حسن مرتضیٰ نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں پنجاب میں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو شریفوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا۔ تو اس سٹیٹمنٹ کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ کچھ شروعات ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این میں ڈفرینسز کے۔ آپ کا کیا کامنٹ ہے جی اس پر؟ نہیں، کوئی شروعات نہیں ہے، حسن مرتضیٰ کا وہ لیول ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ کو اس میں زیادہ نہ پڑھا جائے۔ مفتاح صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن یہ مفتاح صاحب کو بھی اور ہم سب کو بھی معلوم تھا کہ مفتاح صاحب صرف وزیر اس صورت میں بنے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں تھے۔ اسحاق ڈار صاحب جب بھی اویلیبل ہوتے، وہ پارٹی میں جو ہے وہ مفتاح صاحب سے بہت زیادہ سینئر ہے، تو انہوں نے ہی جو ہے وہ فائنانس کو جو ہے وہ سنبھالنا تھا۔ تو مفتاح صاحب کو یہ گلہ ہے کہ مجھے بنایا گیا لیکن ہٹایا مجھے کو اچھے طریقے سے نہیں گیا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، ان کا گلہ ہے تو وہ گلہ اپنا کر رہے ہیں، تو پارٹی اس کا کبھی ازالہ کر دے گی، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جب اویلیبل ہوں گے تو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہی ہوں گے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ سب کی بڑی سخت تنقید ہے۔ نہیں، وہ آپ نے آڈٹ کر کے چلایا ہے۔ آڈٹ نہیں، ہم نہیں کرتے، نہیں رانا صاحب، ہم آڈٹ نہیں کرتے رانا صاحب، ہم آڈٹ نہیں کرتے۔ نہیں، پوری چلائیں، نہیں پوری بات چلائیں نا، پوری بات چلائیں۔ اس نے یہ کہا کہ اس کو سیاسی بیانیہ جو ہے بنانے میں یہ بڑا ماہر ہے، جھوٹ اور فراڈ یہ پورا جو ہے وہ ٹک کے جما کے بولتا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ اسے انہیں پتہ نہیں حکومت چلاتے کیسے ہیں، انہوں نے کہا چلانا نہیں آتا، یہ صحیح کہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کوئی پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کی، ذرا چلائیے جی۔ کچھ ایسے کیو لیگ نے سٹیپس لیے جس سے کافی دکھ جگہ جگہ پہنچایا گیا اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے۔ اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ رانا صاحب اگین اس پہ آپ کا کامنٹ ذرا دے دیجیے گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس طرح کی کچھ ایکشنز لیے جس کو ازالہ کرنے کے لیے ذرا وقت لگے گا، تو لگا کہ جیسے بلاول بھٹو ان کے پرویز الہی صاحب کی طرف کوئی پازیٹیو سگنل بھیج رہے ہیں، اور کیا یہ پی ایم ایل این کی بھی یہی پوزیشن ہے یا اس کو آپ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کا اب قصہ جو ہے نا وہ تمام ہو چکا ہے،
وہ عدم اعتماد کا ووٹ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے اور آنے والے ہفتہ 10 دن میں جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے یہ اور پورے پھر پی کبھی ڈی ایم وہ کا چیف موقف منسٹر ہے. بھی نہیں بن سکیں گے. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا پی ڈی ایم کا موقف ہے. یہ حالات کا جبر بھی یہی ہے. حالات کا جبر بھی ہے. بہت بہت شکریہ ان کے رانا پاس صاحب، ایک آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی تفصیل میں ناری بات ہوئی. ایک اور خبر تو یہ ہے کہ 11 جنوری کو یعنی بدھ کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو طلب کیا ہے، اور انہوں نے یہ طلبی کا نوٹس یہ کہہ کے دیا ہے کہ آ کے بیان کریں عمران خان صاحب کہ وہ نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ایک پارٹی کے چیئرمین رہ سکتے ہیں. تاریخ کچھ دہرائی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی کی چیئرمین شپ سے، پارٹی کے صدر ہونے کے حوالے سے ان کو ہٹایا گیا تھا کیونکہ ان کو نااہل اس وقت سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں قرار دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، وہ ریاست، سیاست، حکومت مل کے ایک پالیسی بناتی ہے اور اس کو چلانا ہوتا ہے بہرحال، اور اس میں ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور کنٹینیوٹی کی. جہاں تک تعلق ہے سیاست کا، وہ سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زوردار قسم کا اتار چڑھاؤ ہے. آنے والے دنوں میں ہماری اس پر نظر رہے گی. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.